I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ग्लोबल इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक मार्केट को डिस्कस कर रहे थे, जिसके हवाले से मैंने सुकूक की बात की थी. मैं सुकूक के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान सेल्स रिकॉर्ड सुकूक इन 2011 which crossed about 189 billion. The first ever sukuk worth $33 million issued in Malaysia in 1990. Pakistan joined the current global sukuk market in 2005. The first domestic sukuk in 2006, and by March 2011, 57 sukuk issued. That is about 2% of global sukuk market. Troubled by IMF loan program, sukuk were the only choice by local and foreign investors. अब जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए. तो इस हवाले से फराज साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो इंटरेस्ट है जो फॉरेन भी जा चुका है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने कितनी सुकूक मार्केट में अपनी कितनी प्रोग्रेस शो की और किस तरह शो की है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहे हैं? लेकिन जैसे कि पहले भी आपने स्टैट्स पे भी बताया कि पाकिस्तान इस वक्त 2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट सुकूक में पार्टिसिपेट कर रहा है, नंबर 1. नंबर 2, अगर आप स्टैट्स देखें तो फ्रॉम द ईयर 2005 टू करंट पाकिस्तान में जो सुकूक्स आए वो कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में भी आए और गवर्नमेंट साइड से भी आए. दोनों साइड पे सुकूक की पार्टिसिपेशन रही है. बिल्कुल. अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट जो सुकूक में होता है किसी भी इन्वेस्टर को जो भी आपको लेंडिंग कर रहा है, उसको ये सेटिस्फैक्शन होती है कि सुकूक के बैक एंड पे एक प्रॉपर एसेट मौजूद है. खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डिफॉल्ट एटलीस्ट उस एसेट की ओनरशिप वो एक्वायर कर सकता है. इनफैक्ट वो एसेट का ओनर खुद ही होता है. अच्छा, मतलब सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी है, कोई सिर्फ हवाई बातें नहीं हो रही वहां पे. एक एक्चुअल एसेट है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट ले रहा है और उस एसेट की बेसिस पे सारी लैंडिंग बोरिंग हुई होती है. जो स्ट्रक्चर्स आपकी पार्टिसिपेशन के हो रहे होते हैं, इन केस ऑफ डिफॉल्ट उस एसेट को सेल आउट करके वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है. तो जो दुनिया भर में क्राइसिस आए उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, यही प्रॉब्लम था एक कि बैकएंड पे कोई एसेट्स नहीं थे. जब डिफॉल्ट होना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता उस डिफॉल्ट की साइकिल जो है वो एक्सटेंड होती चली गई. लोगों ने डिफॉल्ट किया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता. उसने आगे किसी और को डेट सेल आउट किया हुआ था अपना, वो आगे डिफॉल्ट कर गया. तो बट यहाँ पे इस्लामिक मार्केट में क्या होता है, सुकूक में पीछे एक एसेट था आपके पास. ठीक है. उस एसेट की बेसिस पे जब किसी ने डिफॉल्ट किया तो एसेट उसने हैंड ओवर कर दिया. तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का या लैंडर्स का एक बैकएंड पे सेटिस्फैक्शन लेवल होता है. अच्छा, इसके अलावा यानी कि ये तो एक मुझे वाज़े फर्क पता लग गया है. इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या फर्क है सुकूक और बॉन्ड मार्केट में, एक नॉर्मल बॉन्ड? देखिए, सुकूक जो है वो भी एक सेकेंडरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. वंस इट इज इशूड इन द प्राइमरी मार्केट, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, ट्रेड हो रहा होता है, डिफरेंट लोग जो हैं वो उसमें ऑन एंड ऑफ एंट्री और एग्जिट ले रहे होते हैं. अच्छा. तो ऑन दी लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसकी लिक्विडिटी, उसकी मार्केटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता. ठीक है. तो वहां पे तो सेटिस्फैक्शन है ही, एसेट लेवल सेटिस्फैक्शन भी उसकी थी, रिटर्न्स भी जो हैं उसको कंपेटिटिव रिटर्न्स मिल रहे होते हैं. इसके रिटर्न्स जो हैं वो मार्केट कॉम्पिटिटिव हैं, टी बिल्स और आपके जो पीआईबीज हैं उनके साथ ही लिंक्ड हुए हैं ये सारे. तो एज सच इन्वेस्टर एट अ लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है. एडेड एडवांटेजेस हैं वहां पे जो कि इन्वेस्टर को मिल रहे हैं. जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में एक बड़ा जबरदस्त हमें चीज देखने में नजर आई थी कि ये जो हमारा बॉन्ड मार्केट है ये क्रैश हो गया था टोटली. लेकिन सुकूक मार्केट ने कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए थे इस क्राइसिस में भी. तो वही बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बैकएंड पे एसेट की अवेलेबिलिटी, लोगों को ये कॉन्फिडेंस था कि अगर डिफॉल्ट भी होता है तो पीछे एसेट है, उस एसेट को सेल ऑफ करके हम अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं. ठीक है. तो वहां पे एक परमानेंट डिफॉल्ट के चांसेस नहीं थे. अच्छा. अगर आप नॉर्मल कन्वेंशनल बॉन्ड्स होते हैं उसमें क्लीन एक आप बोरिंग या लेंडिंग कर रहे होते हैं, आपने एक पैसा लोन आउट किया हुआ होता है, उसके ऊपर आप अर्न कर रहे होते हैं. तो जब डिफॉल्ट होता है तो बैकएंड पे कोई चीज अगर अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या चीज उसको प्रोवाइड करेंगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल आप किस तरह से देंगे.
یہی کانفیڈنس آپ کو سکوک میں ملا، جس کی وجہ سے سکوک جو ہے وہ ایک اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. مارکیٹ میں سکوک کی وجہ سے انویسٹر سے کانفیڈنس ہے اور اس کانفیڈنس کی بیسس پہ یہ مارکیٹ تیزی سے گرو کر رہی ہے. سر ایک کنفیوژن تھی میری ہمیشہ سے، جو میں ہمیشہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا، سنس یہ ٹاپک آ گیا ہے تو میں یہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ ایک فیمس اسکالر نے پاکستان میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ تقریباً 80% جو اس وقت سکوک ایشو ہوئے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے پاکستان میں. یہ آپ بات کر رہے ہیں ارلی 2005-2006 کی. اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ایک گروئنگ فیز میں تھی. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سکوک الگ الگ طریقے سے ایشو بھی کیے تھے. بٹ اگر آپ اس وقت دیکھیں، اس وقت جتنے بھی سکوک ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ سارے کے سارے سکوک جو ہیں وہ شریعہ ایڈوائزرز، شریعہ اسکالرز کے اپروو ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت سکوک خود ایشو کر رہی ہے اپنے، اور اس کی بیکنگ پہ ایسیٹس بھی موجود ہیں، اور وہ سارے اسٹرکچر، سارے اگریمنٹ جو ہیں وہ ایمیننٹ شریعہ اسکالرز جو ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں. جن اسٹرکچرز کو پہلے شریعہ اسکالرز نے اوائڈ کر رہا تھا، منع کر رہے تھے، پروہیبٹ کر رہے تھے، ان اسٹرکچرز پہ اب اس وقت مزید سکوک ایشو نہیں ہو رہے. لیکن فراز صاحب کنفیوژن ابھی بھی وہ موجود ہے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں آئی تھنک یہ بات وہی ہے کہ میں نے جب ہم بریک پہ جا رہے تھے اس سے پہلے یہ بات میں نے کی تھی کہ کسی بھی چیز کا رائٹ آنسر رائٹ بندہ دے سکتا ہے. بالکل. اگر شریعہ اسکالرز نے ایک چیز کو اپروو کیا ہے تو آف کورس یا یو آر ناٹ شریعہ اسکالر. شریعہ اسکالرز ڈیفینیٹلی اس کی تمام شریعہ اسپیکٹس کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد اس کو اپروو کرتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر یہ ایک جو پروسیس ہے اٹ ہیز ٹیکن لاٹ آف ٹائم. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ دونوں میں فرق کیا ہے سکوک میں بانڈ میں. بانڈ تو گورنمنٹ کا جب مرضی ہوتی ہے، جب اس کو ڈیمانڈ ہوگی وہ اس نے بانڈ ایشو کر دینے اور پیسہ اٹھا لینا ہے. لیکن سکوک ایشو کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے تو ایسیٹ سرچ کرنا ہے کہ ایسیٹ کون سا ہوگا کہ جس کے بیسس پر وہ سکوک بنیں گے. اور اس سکوک کے بننے میں بھی اٹ ٹیکس ناٹ اونلی منتھس سم ٹائم ایئرس، کہ اس کی پوری پروسیسنگ، پوری پروسیس فلو، جب تک پورا پروسیس فلو اپروو نہیں ہو جاتا تب تک شریعہ ایڈوائزر، شریعہ اسکالرز اس کو اوکے نہیں کرتے. لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہو تو آئی تھنک ہی شوڈ ٹاک ٹو دا رائٹ پرسن، ان سے ڈسکس کر کے اینڈ ایمبیگوٹیز ریموو ہو سکتی ہیں. اچھا سر، کنزیومر بینکنگ میں کیا افیکٹ آیا ان سکوک مارکیٹ کا؟ جب سکوک انٹروڈیوس ہو گئے تو کنزیومر بینکنگ میں کیا ڈفرنس؟ میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کو سکوک کا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ دیر واز اے ٹائم کہ جب اسلامک بینک کے بعد لکویڈیٹی ہوتی تھی اور ان کے پاس اس کو پلیس کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا. اچھا. اب نہ اسلامک بینک پی آئی بی مارکیٹ میں جا سکتا ہے، نہ وہ بانڈز خرید سکتا ہے، نہ وہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس ویسے ہی رکھ کے نفع لے سکتا ہے. اس کو پلیس کرنے کے لیے یا تو فائنینسنگ پہ جائے یا تو وہ کسٹمر کو فائنینس کرے، اور یا پھر اس کے پاس کوئی ایسا آپشن ہو کہ جہاں پر جو ایکسیس لکویڈیٹی ہے اس کو وہ پلیس کر کے وہاں سے وہ ریٹرن لے سکے. اچھا. یہ جو اور ڈیفینیٹلی اگر وہ پلیس نہیں کرے گا تو اس کی اوور آل پروفیٹیبلٹی ہیمپر ہوگی. اب جب سے یہ سکوک آئے تو اسلامک بینکس کا جو یہ لکویڈیٹی کا مسئلہ ہے کسی حد تک حل ہوا ہے. اور اب اسلامک بینکس کی جو لکویڈیٹی ہے وہ جسٹ لائک کنونشنل بینک اپنے پی آئی بی اینڈ بانڈز میں ڈالتے ہیں، اسی طرح اسلامک بینکس نے اپنے جو ایکسس لکویڈیٹی ہے وہ سکوک میں انویسٹ کی ہے، تاکہ جو ریٹرن آتا رہے گا اس کا کنزیومر کو ریٹرن جو ہے نا وہ پراپر ملے گا. اگر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پراپر نہیں ہوں گی تو اینڈ آف دا ڈے بینک کو پراپر ریٹرن نہیں ملے گا. بینک کو پراپر ریٹرن نہیں ملے گا تو کنزیومر کو آگے ریٹرن صحیح پاس آن نہیں کر سکتا. تو اس کا آفٹر آل جو افیکٹ آیا وہ کنزیومر کو یہ آیا کہ کنزیومر اب لیول پلئنگ فیلڈ پر وہ ایک کنونشنل کسٹمر کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں اپنے آپ. اچھا، ادر دین ٹو میجر پوائنٹس کے سیٹسفیکشن اینڈ دا ریٹرن، آپ کیا سمجھتے ہیں سکوک کی اور کیا ایڈوانٹیجز ہیں جو ہم اپنے کنزیومرز کو بتا سکیں؟ دیکھیے سکوک جنرل کسٹمرز کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے. سکوک تو بیسکلی اٹس اے کارپوریٹ بانڈ. بالکل. مطلب آپ ایک عام کسٹمر تو جا کے نہیں خریدے گا. ایک لیول پر اگر کوئی کسٹمر ہے جو کہ جس کو ہم کارپوریٹ کہتے ہیں وہ جا کے انویسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک آپشن ہے کہ وہ لے سکتا ہے. لیکن جو سب سے بنیادی چیز جو کنزیومر کے پرسپیکٹو سے ہے، کنزیومر کے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ اب اسلامک بینکس کا پیسہ جو ہے وہ آئیڈل نہیں رہے گا. اب اسلامک بینکس اپنے پیسے کو جو کہ اینڈ آف دا ڈے کسٹمر کا پیسہ ہے اس کو صحیح معنوں میں شریعہ کے مطابق اس کو پراپر انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا فراز صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان سب ڈسکشن کے بعد گورنمنٹ کو اس سکوک مارکیٹ سے کیا بینیفٹس ہیں، کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کو تو اس وقت لیکوڈیٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. گورنمنٹ از بورونگ منی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ پہلے کیا کرتی تھی؟ ٹی بلز ایشو کرتی تھی اور ٹی بل سے کنونشنل بینکس میں پیسہ ڈالتے تھے. اسلامک بینکنگ کو اس سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملتا تھا. بٹ گورنمنٹ نے ان اٹس ایم ٹو پروموٹ اسلامک بینکنگ. تو مطلب کیا یہ صحیح ہے ہم لوگ سکوک مارکیٹ سے اٹھائیں اکارڈنگ لائک ٹی بل سے ہم نہ اٹھائیں ادھر سے ہم لوگ؟ دیکھیں ٹی بل سے بھی گورنمنٹ پیسہ اٹھا رہی ہے اس وقت، ریز کر رہی ہے. اسلامک مارکیٹ میں بھی پیسہ ریز کر رہی ہے اس وقت. لیکن جس طرح سے صحیح کیا ہے فراز صاحب؟ لیکن ٹی بل
تو کور انٹرسٹ پہ کام کر رہا ہے پورا کا پورا اسٹرکچر. اسلامک بینکنگ میں جو سکوکس ہیں وہ آپ کے بالکل شریعہ کمپلائنٹ اسٹرکچرز ہیں, اس پہ آپ کو جو ریٹرن مل رہا ہے وہ بھی اسلامک مل رہا ہے. سب سے بڑی بات آپ انٹرسٹ کے جو گناہ ہے اس سے بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈلی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ کنزیومر بینکنگ اسلامک بینکنگ کے موڈ میں بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, تو وہاں پہ جس طرح بھی رضا صاحب نے بتایا کہ اسلامک بینکس کے پاس ایکسیس لیکوڈیٹی آ جاتی ہے. لوگ آ کے اپنے ڈپازٹس تو کروا رہے ہیں, ان ڈپازٹس کو کہاں پہ پلیس کرے اسلامک بینک. اسلامک بینک کے پاس اپنے بھی موڈز ہیں, بہت سارے جگہ پہ وہ ایکویٹی پلیس کرتی ہے, مرابحہ بھی کرتی ہے, اجارہ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, بٹ ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی اسپیشلی جو کہ ان کے پاس بچ جاتی ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی ہے جو کہ ان کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے, تاکہ ڈے ٹو ڈے اگر کوئی انفلوز آؤٹ فلوز آ رہے ہیں اس کو مینج کر سکیں. بالکل صحیح. پہلے وہ کیا ہوتا تھا, وہ سارا کا سارا پیسہ آئیڈل رہتا تھا, اس پہ اسلامک بینکنگ کچھ بھی نہیں کماتا تھا. الٹیمیٹ لاس کس کو ہوتا تھا, ان کے ڈپازیٹرز کو ہوتا تھا. وہ سارا کا سارا پیسہ اب گورنمنٹ کے جو سکوک ہیں اس کے اندر وہ پلیس کر دیتے ہیں, وہاں پہ ان کو بہت اچھا سبسٹینشیل ریٹرن بھی ملتا ہے. سیکنڈلی سکوک ہے بیک اینڈ پہ, جس طرح میں نے کہا کہ کانفیڈنس لیول بھی ہے اسلامک بینکس کا. تھرڈلی گورنمنٹ کا سکوک ہے, AAA ریٹڈ ہے, گورنمنٹ گارنٹیڈ ہے اس میں, تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں بھی ایک کانفیڈنس لیول میں انکریز کرتی ہیں, ریٹرن بھی مل رہا ہے, اور سب سے بڑی بات پیسہ آئیڈل نہیں رہ رہا آپ کا. کیا مطلب فراز صاحب سکوک میں گارنٹیز ہوتی ہیں؟ سکوک میں دیکھیں سب سے بڑی گارنٹی بیک اینڈ پہ ایسٹ ہے. ایسٹ ہے. ان کیس خدا نخواستہ گورنمنٹ بھی ڈیفالٹ کر جاتی ہے, ویسے تو یوزلی گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں کرتی, ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ تو یہی نا کہ گورنمنٹ آپ کی ڈیفالٹ نہیں کر سکتی, بٹ اسٹل بیک اینڈ پہ آپ کے پاس ایسٹس اویلیبل ہیں. تو یہ کیا یہ ایکسپلسٹ گارنٹیز ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. ایسٹ اگر موجود ہے آپ کے پاس تو ایسٹ کی اونرشپ کس کی ہے, جس نے سکوک میں انویسٹ کیا اس کی ایسٹ کی اونرشپ ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس گورنمنٹ بیسکلی ڈیفالٹ کیوں نہیں کر سکتی, کیونکہ گورنمنٹ کو اگر اس کے اوپر کوئی رینٹل پے کرنا ہے تو گورنمنٹ ہیز دی سرٹن اماؤنٹ آف منی کہ اس سے وہ اس کو پے بیک کر سکے. تھرڈلی سب سے بڑی بات, سکوکس جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے ٹریڈیبل ہوتے ہیں ان دا سیکنڈری مارکیٹ. اگر سیکنڈری مارکیٹ میں وہ ٹریڈ ہو رہی ہے چیز, اور کسی بھی اسلامک بینک کو امیڈیٹ لیکوڈیٹی کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے, ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی جو کہ انویسٹڈ تھا وہ چاہیے, تو وہ اپنے سکوک جو ہیں وہ سیکنڈری مارکیٹ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. بائرز بھی اویلیبل ہیں, سیلرز بھی اویلیبل ہیں, ایک بہت تیزی سے گروئنگ مارکیٹ ہے یہ. اچھا, جہاں پہ آپ کو نارملی بائرز سیلرز ہر وقت مل جاتے ہیں, تو آپ اپنے سکوکس سیکنڈری مارکیٹ میں سیل کریں, آپ نے اپنی لیکوڈیٹی انہینس کی, اور جو بھی آپ کی پیمنٹس وغیرہ تھی وہ آپ نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر. ایک چیز فراز کی بات پہ میں صرف ایک ایڈ کروں گا کہ آپ نے بات کی تھی کہ سکوک میں اور بانڈ میں یا PIB میں گورنمنٹ کو کیا فرق پڑتا ہے. بیسکلی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں تو اینڈ آف دا ڈے دے نیڈ فنڈس, دے نیڈ منی. تو whether they take it from the conventional setup or whether they take it from the Islamic setup, for them getting money is same. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کو ایسٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے, ایسٹ ڈھونڈ کے اس کو پورا اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے, اور جو گورنمنٹ کے ڈیفالٹ کا جو ایک خدشہ ہوتا ہے نا, وہ تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں ایکسٹریم اینڈ ہے. لیکن ادروائز نارمل کنڈیشن میں آپ کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کین پرنٹ منی اینڈ دے کین پے بیک. تو یہ کارپوریٹ سیکٹر نے اس کو اس طرح یوٹیلائز کیوں نہیں کیا انسٹیڈ آف گورنمنٹ؟ تو کارپوریٹ سیکٹر کا اتنا انٹرسٹ کیوں نہیں آیا اس چیز میں؟ نہیں, کارپوریٹ نے بھی کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کئی انویسٹرز ہیں. اگر میں گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو گورنمنٹ اس وقت آپ کا مین ٹارگیٹ ہے, تو کارپوریٹ سیکٹر کیوں نہیں؟ ایکچولی یہ ڈیمانڈ سپلائی کا بھی گیم ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ ڈیمانڈ فنڈس کی کہاں پر ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ڈیمانڈ گورنمنٹ سیکٹر میں, تو گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے فنڈس کی, تو جہاں پر ڈیمانڈ ہوگی وہیں طرف سارا فلو اسی طرف جائے گا. تو کیا مطلب کارپوریٹ سیکٹر کا اتنا رسک پرسپیکٹو نہیں ہے؟ کارپوریٹ سیکٹر میں اگر آپ یہ دیکھیں تو کریڈٹ کے آپشنز اویلیبل ہیں, لیکن صرف اس وقت آپ جو کریڈٹ یا فائنینسنگ اویلیبل ہے وہ اچھے کارپوریٹس کو اویلیبل ہے. ہر کسی کو بینکس تھوڑا ریلیکٹنٹ ہے فائنینسنگ کرنے میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی رسک فیکٹر زیادہ ہے. آپ کا انفلیشن کا جو نمبر ہے وہ بہرحال ایک الارمنگ پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے, تو اس لیے جو ری پیمنٹس ہیں فرام ایوری ویئر از ناٹ پاسبل. لہٰذا آپ بڑے سلیکٹ بیسس پر اچھے بڑے کارپوریٹس کو آپ دیتے ہیں, اور سوورن جہاں پر آپ کو رسک لینا ہو تو وہاں پر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیتے ہیں. تو لہٰذا از بیسکلی دا رسک فیکٹر وچ کمز ان بٹوین, کہ جب آپ اپنے پیسے آگے دینے جا رہے ہیں. آگے دینے کے تھوڑا سا میں اس میں ایڈ آن یہ بھی کروں کہ جس طرح رضا صاحب نے بات کی کارپوریٹ انٹرسٹڈ بہت زیادہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں نا تو ہماری جو اکانومی میں ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ ہے, وہ کافی حد تک سٹال ہوئی تھی. اب دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی ٹیک اپ ہو رہی ہے. جیسے جیسے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی گرو کرے گی, ساتھ ساتھ آپ کے کارپوریٹ دوبارہ سے سکوک مارکیٹ میں بھی انٹر ہو رہے ہوں گے. اچھا,
پلس یہ پوائنٹ میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ڈسکس کروں گا. وی ہیو ڈن ود دا فرسٹ پارٹ. ہماری اور پرفارمنس انشاءاللہ ڈسکس ہوگی کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ پروگریس اتنی لمبی ہے. آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیا گلوبل سکوک مارکیٹ کو اور پاکستان کا پرسپیکٹو دیکھا کہ 7% شیئر جو ہے ہولڈ کرتی ہے پاکستان. اور اس کے علاوہ 2 مزید ٹاپک ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے پارٹ 2 میں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے ہوسٹ طلال جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability, a bit of luxury, a secure future for them, and a fully rewarding life for me, just the way I planned for it.